बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। उनकी पार्टी से लोग पतझड़ की तरह गायब हो रहे हैं और अभी परवेज़ खटक साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि जी मैं सियासत से दूर होना चाहता हूँ। असद कैसर साहब कुछ शर्मा रहे थे, वो नहीं बोले, वो भी बोल पड़ेंगे और बाकी भी मतलब मेजॉरिटी बोल पड़े। बाकी लोग इस वक्त जब बेसिकली अंडरग्राउंड वो गायब हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की कहाँ वो जा रहे हैं, उनकी सियासत कहाँ जा रही है, इसको ज़रा इस जाविये से देख लेते हैं कि तीन पहलू होते हैं जिससे आप असेस करते हैं कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसमें कितनी जान है। एक होता है कि पाकिस्तान के हम हवाले से कह रहे हैं, एक तो ये कि जी उसकी जो पावर का जो सीन है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं, उस पर तो सोहेल वड़ाइच साहब ने अल्टीमेट बात की थी हमारे एक दफ़ा प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जी देखें, इमरान खान साहब मकबूल हैं लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है, मतलब था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो अगर पहले देख लें कि जो पावर सीन है उसमें इमरान खान साहब न कि कबूल नहीं है लेकिन बड़ी एक्टिवली उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी ये देखें, और जो इमरान खान साहब का एक रवैया रहा है, उनके लोगों का ख्याल था कि हम अर्दोगान टाइप एक हम आर्मी पर चल दौड़ेंगे, आर्मी के साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन इसके अलावा कि वो सही या गलत है उसको अगर छोड़ दें तो ऐसे तो नहीं होता कि आप की पार्टी है और आप बस नाराबाजी करें, जोश हो जज्बा हो और फिर आप कहें जी हम ये कर देंगे, ऐसे नहीं। उसमें बड़ी आपकी तनदही से आपको करना होता है। आपको एक परफॉर्मिंग पॉलिटिकल लीडर बनना होता है। आपको इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ऐसे चलाने होते हैं कि आपके पास एक क्रेडिबिलिटी हो, इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल हो। फिर बहुत से मामलात होते हैं उसमें। तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली और फिर आपको मालूम है जैसे कि आर्मी चीफ का नाम ले ले के अपने फॉरेन जो इंटरव्यूज़ थे और यहाँ भी कहते रहे कि जी वो जो मामलात हैं वो जनरल आसिम जो है मुनीर वो मुझसे डरते हैं, वो घबराते हैं और मैंने उनको कहा है कि उनको मैं नहीं निकालूंगा। तो ये एक बिल्कुल हेड ऑन एक कोलिजन लेना और उसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि भाई आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की क्या सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। आप जो लड़ाई करना चाह रहे हैं उसमें आपके पास कितना ज़ोर बाजू है, क्या ये लड़ाई लड़ी भी जा सकती है, क्या ये लड़ाई सही भी है या नहीं। तो बहुत से सवाल हैं। तो ऑन द इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट वेरी एक्टिवली इस्टेब्लिशमेंट डजंट वांट टू सी इमरान खान, बड़ी ये क्लियरली उसमें उन्होंने कन्वे भी कर दिया, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। और मई 9 के बाद वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास सबूत है, ही इज़ द वन जिन्होंने लोगों को आगे उकसाया और उन्होंने ये किया। और अब देखें वो जब प्रूफ का वो कहते हैं कि जी ये उनकी जो बातें हैं जो कहते रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स तो भी सामने नहीं आई लेकिन बातों के हवाले से वो कहते रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट वांट्स हिम आउटराइट। तो जो पावर सीन है उसमें इमरान खान साहब स्कोर्स माइनस माइनस पता नहीं 100 या क्या उससे भी ज़्यादा, तो उधर उनका ज़ीरो है। अच्छा, -0 है। फिर आप आ जाएं पॉलिटिक्स पे। एक पावर है, एक पॉलिटिक्स है और एक पीपल है। जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसमें पॉलिटिक्स में सब जो इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और ये जो कोर मेंबर पार्टी मेंबर्स वगैरह पतझड़ की तरह गायब गायब गायब। अब जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उनकी जो बात होती है कहीं सेफ हाउसेस में, कहीं कहीं वापस आते हैं और आके फिर आप सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ जो वैसे ही नाराज़ हैं, फिरदौस आशिक अवान साहबा जैसे वो वैसे ही आके बोल देते हैं और जो चौहान साहब जैसे वो बोल देते हैं और फिर बाकी जो है वो छोड़ के चले जाते हैं और वो कहते हैं जी हम अब सियासत नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ने कहा सियासत हम नहीं करेंगे, अब हम ब्रेक लेंगे, तो लेकिन वो आई थिंक दे आर ऑल रेडी टू ज्वाइन जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है उस हवाले से भी यानी एक इम्प्रेशन जो कन्वे होता है कि जी कोई है ही नहीं इनके साथ, अब लोग छोड़ के इनको जा रहे हैं, जो इनके इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए जो लोग अहम हैं। उस पर इमरान खान साहब ने हमारे दोस्त हैं उनके साथ हारून रशीद साहब इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार के एडिटर भी हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से, मुझे आई डोंट नीड पीपल जो कि इलेक्टेबल्स हों, मैं उसके बगैर भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कौम है, लोग हैं मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। हम जब बात करते हैं, चाहे चैट ग्रुप्स हों, चाहे अपने दोस्तों में, चाहे बाहर, तो लोग आप पर सख्त नाला होते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चनिंग करें तो यकीनी तौर पे लोग उनके साथ हैं। अभी दे फील के जी
ہی از دا مین، ان کا ایجنڈا یہ تھا، ٹھیک تھا، پروپر تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں اس سب کی کیا اہمیت ہے. یعنی کہ یہ جو پبلک سپورٹ ہے، جب اگر الیکشنز کروائیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کروائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، ووٹ ڈالنے کو بھی نکلیں گے. لیکن بٹوین ناؤ اینڈ دی الیکشنز بہت سے سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو خود ان کا کیا بنے گا. بائی آل اکاؤنٹس جو کہا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، جو پبلکلی کہا جا رہا ہے، جو بیہائنڈ کلوز ڈورز کہا جا رہا ہے کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کیا جائے گا. اور پاکستان میں ابھی کوئی آواز اتنی زور شور سے نہیں اٹھی ٹو کاؤنٹر کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت ان کو نہیں کرنا چاہیے ٹرائی، ناٹ ایٹ آل. ابھی سب چپ ہیں، اور جو 13 پارٹیاں ہیں وہ بالکل اس سے اتفاق رکھتی ہیں، متفق ہیں، کیونکہ وہ گاہے بگاہے سن لیتے ہیں. آپ بلال بھٹو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایویڈنس ہے تو ہوگا. تو ایک وہ یہ کہ ان کو ٹرائی ایسے کریں گے، پھر ٹرائی کر کے ان کو کیا ول ہی بی پٹ آؤٹ آف دی الیکشن ریس اور ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا. تو یہ بھی تمام سوالات ہیں. تو پبلک پہ اگر ہم جائیں تو اگر عمران خان صاحب نظروں سے اوجھل ہو جائیں، مثلا اب وہ پیمرا کا آگے کہ ان کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی، ان کی بات نہیں کی جا سکتی، ٹی وی پہ غائب ہو جائیں گے، لیکن سوشل میڈیا تو ہے. بٹ سوشل میڈیا کے باوجود اگر جو الیکٹیبلز ہیں، جو ہو آر بیسکلی دا برج بٹوین پارٹیز لیڈر اور جو یعنی کہ ووٹ ڈالنے کے درمیان، ان کا رول بہت ہوتا ہے کہ لوگوں کو نکالیں، ووٹ ڈلوائیں گے وہ. تو اگر ان کے وہ لوگ مسنگ ہوں گے بالکل، تو یہ جو ووٹرز اگر ہیں بھی تو نمبر 1 کیا بنے گا ان کا. نمبر 2 اگر لیڈر اندر لگے گا کہ جی وہ ہی از بیہائنڈ بارز اور کچھ ہو نہیں سکتا، اور وہ باہر نکل نہیں سکتے، متحرک نہیں ہو سکتے، تو کیا وہ جذبہ جو ہے پیدا کرتی ہے، وہ تو ایک جو مڈل لیول لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ تو چھوڑ کے جا رہی ہے ٹاپ لیول اور مڈل لیول. تو لوگوں کو موبلائز کون کرے گا؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اور جو لوگ ہیں اب جو اتر آئے ہیں میدان میں پھر سے، جہانگیر ترین صاحب یقینی طور پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی، بلیسنگ سے آتے ہیں پہلے بھی. اب جب چاہے ان کا پاکستان وائڈ رول ہے، چاہے ساؤتھ پنجاب وائڈ رول ہے، ان کا کچھ رول تو ہے ضرور. تو وہ ان کے ساتھ اب کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بڑا سوال ہے. اور وہ باہر جا کے کس طریقے سے ان کی جو نئی پارٹی ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرتی ہے، تو کتنے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ عمران خان سے کھینچ سکتے ہیں پیچھے. اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کیا واپس آتے ہیں؟ اگر واپس آتے ہیں تو ان کی کیا پول ہوتی ہے، مطلب کیا ان کا رول ہوتا ہے. پھر تیسرا یہ کہ پی 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 بہت زیادہ ایک ایکٹیو ہو گئی ہے. زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں، الیکٹیبلز ان کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی یہ علاقوں میں جائیں گے، اور بھی جگہ جائیں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، الیکٹیبلز کو، جو کہ پھر آگے لوگوں کو موبلائز کریں گے. تو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں پبلک میرے ساتھ ہے، ہی از رائٹ، ابھی پبلک ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ ویری کرٹیکل کہ جب وہ آپ اس کو کنورٹ کریں ٹو ووٹس، اور پھر پورا ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ابھی عمران خان صاحب کا غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. کل کی جو تقریر تھی عمران خان صاحب کی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے 2-3 چیزیں کی. لوگ تو ڈر رہے ہیں، مجھے ملنے نہیں آ رہے یہاں، تو میں تو ہوں ہی آئسولیٹڈ، اور ساتھ جو مجھے تو لگ رہا ہے میرے لائرز بھی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ بھی اتنے ڈرے ہوئے ہیں. تو میں خود ہی کیس لڑوں گا، میں تیاری کر رہا ہوں کہ میں اپنے کیس خود ہی لڑوں. تو وہ اپنا جو ہے پوزیشن پر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھو آپ یہ پی ڈی ایم کو دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر دے، ان کو بھی ہٹا دے گی، کسی اور کو لے آئے گی، ان کو پتہ ہونا چاہیے. خیر پتہ ہے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم منجھی ہوئی ہے اسی کھیل میں، کس کو کون لاتا ہے کون نکالتا ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ اگلی حکومت بھی کولیشن ہوگی. اور یہ یاد رہے کہ جب شہباز شریف صاحب وغیرہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ کا ہو رہا تھا تو ان کا ہم نے انٹرویو کیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ 10 سال ایک کولیشن گورنمنٹ بنے. تو لیٹ سی واٹ ہیپنز. ابھی تو ایوری تھنگ از اپ ان دی ایئر. یہ پتہ نہیں، کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس میں پتہ چل جائے گا عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان کا کیا وہ جیل میں جائیں گے، رہیں گے، کون سے ایکٹ کے تحت، کون سے قانون کے تحت ان کو ٹرائی کیا جائے گا.
اور ساتھ ساتھ یہ کہ کون سے لوگ کس پارٹی میں جائیں گے، اور جہانگیر ترین بھی صاحب بھی اپنی پارٹی جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، اور چودھری سرور یعنی چودھری شجاعت صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں لوگ اور متحرک ہوں گے، کون جوائن کرتا ہے کون نہیں کرتا. اور پھر آبویسلی یہ کہ تحریک انصاف کو کیا کوئی لے کر کے آگے بڑھے گا، کیا شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب جب تک سین سے ہٹے ہوتے ہیں تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو آگے لے جائیں گے، کیا ان میں وہ پل ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے، کیا باقی جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں کی 4-5 کا نام لیا جا رہا تھا، کیا وہ جس میں کہ اسد عمر شفقت محمود اب دونوں کے اپنے ون وڈ سے کہ پولیٹیکل لوگ تو ایسے نہیں ہیں وہ بالکل کہ ان کے آن دیئر اون دے کین گو اینڈ ون سیٹس. تو فواد چودھری تو جائیں گے ان کے ساتھ ود جہانگیر ترین صاحب. تو یہ ایک پوری کی پوری جو ہے جسے کہیں ایک نئی قسم کی ایک سامنے آپ کے کلیڈوسکوپ آ رہا ہے کہ کون کہاں جائے گا، یہ پیسز کدھر جڑیں گے، کیسے ہوں گے، کیا یہ جڑ کے پیسز ایک اور کولیشن بنے گی گورنمنٹ، جو کہ شہباز شریف صاحب نے جب کہا تھا وچ از آلسو بین دی اسٹیبلشمنٹس ڈریم، اور ٹو سم ایکسٹینٹ بہت ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مل کے سوچیں گے جی پنجاب مل دے دیں ہم پی ایم ایل این کو، سینٹر پہ آ جائے پیپلز پارٹی اور کولیشن ہو لیڈ بائی پیپلز پارٹی. سندھ میں تو بہرحال پیپلز پارٹی. تو یہ بہت سے سوالات ابھی ہیں، لیکن یہ جو تمام سوالات ہیں ان کے حوالے سے جو سب سے اہم بات اس وقت ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا عمران خان کی پولیٹیکل اننگز فار ناؤ کیا وہ ختم ہو گئی ہے، کیا وہ واپس چلے گئے ہیں انٹو ہیز آؤٹ آف دا کریز انٹو دا ریسٹ روم، اب یہ رہیں گے ان دا بیسکلی جا کے بیٹھیں گے وہ ان یعنی ریٹائرنگ روم میں چلے گئے ہیں، یا اب وہ پھر سے نکلیں گے کھیلنے. تو ہمیں لگتا ہے کہ فی الوقت نکلنے تو نہیں والے ان دا امیجیٹ سینس انلیس کوئی بہت میجر چینجز آ جائیں، کیونکہ جو اس وقت جو اگر مہرے جس طرح سے ہیں اور جس طرح سے ارادے ہیں سب کچھ ہے، تو یہ جو 2018 میں 2017 میں جس طریقے سے شطرنج کا کھیل کھیلا گیا تھا، مورے ادھر سے ادھر ہلائے گئے تھے، چینج کیا تھا اور پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، اسی طریقے سے جو ہمیں کہتے تھے ہمارے دوست کہ جی اب یہ پروجیکٹ عمران خان ختم کیا جائے گا جس طریقے سے شروع کیا تھا. تو شروع تو شاید ذرا زیادہ ایک سافٹ ٹیک آف تھا، لیکن دا لینڈنگ آف دس پروجیکٹ از اے ویری ہارڈ لینڈنگ. یہ ہے ارادے، یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ کس حد تک اسی طرح رہے گا یا کوئی انہونی چیز اس کو تبدیل کر دے گی. کوئی انہونی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت یقینی طور پہ ایک بہت سخت ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور تمام جو اسٹیٹ کی جو اتھارٹی اور فورس ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، چاہے دن میں چاہے رات میں. جن کے خلاف جو لوگ غائب ہیں ان کے خاندانوں کو پکڑا جا رہا ہے، چاہے شہزاد اکبر ہیں وہ آتے نہیں تو ان کے بھائی کو پکڑ لیا ہے، کوئی اور ہیں تو کسی ان کی فیملی کو پکڑ لیا ہے، لوگوں کے گھر کو مسمار کرتے ہیں کہ یہ واپس توڑ پھوڑ کے جی لوگ واپس آ جائیں، کسی کے بھائی کو، کسی کے بہنوئی کو، کسی کا، یہ تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. سو یہ دا یوز آف اسٹیٹ فورس اینڈ اتھارٹی بالکل کلیئر ہے کہ جو یا تو لوگ جو اٹیک کر رہے ہیں آرم فورسز کو اپنے زبانی ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، ان کو واپس لے کے آنا ہے. کورٹ کا بھی کہتے چلے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور انہوں میں جو چیف جسٹس صاحب ہے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا تھو آیا ہے، وہ جو ہاٹ بوائلنگ اوور بیٹل تھا وہ ذرا اب کولڈ بھی. کیا اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نظر آیا کہ یہ دونوں جب ایک پودا کر رہے تھے پلانٹ تو دونوں دے ور اسمائلنگ ایٹ ایچ ادر. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جہاں نظر آتا ہے لوگ مسکرا رہے ہیں تو بس اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ مسکراہٹیں پھیلیں اور ہم ساتھ مل کے چلیں اور آگے بڑھیں. اور یہ حالات جو ہیں یہ بھی گزر ہی جائیں گے، لیکن وقت عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بڑا مشکل وقت ہے. اب جب کوئی مشکل میں ہو تو پھر اس کی کتنی غلطیاں گنوائیں وہ بھی کچھ عجب لگتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو اپنی سیاست کا سفر کیا ہے بہت سی انہوں نے بلنڈرز، میجر بلنڈرز کمٹ کیے.
اپنی جو اپوزیشن تھی اس کو اتنا ددکارا، جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو اتنا اس کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے، پھر اس کو سر پہ چڑھایا اور پھر کہا کہ ان نکال کے تمہیں پھینک دیتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. سو دیو ہٹ بیک آلسو. پھر اور جو معاملات ہیں سب بلنڈرنگ ڈیسیجنز کہ یہاں ادھر اسمبلی سے بھی نکلو، ادھر سے بھی ریزائن کرو، ادھر سے بھی کرو، یہ بھی کرو. اور اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں تو جی آرمی چیف پر نام لے کے ان کو اٹیک کریں. اور پھر گیون دا پاسٹ جو رہا کہ انہوں نے سب کیا کیا ان کے ساتھ اور کس بیسس پہ ان کو ہٹایا فرام ISI، وہ بھی سب کو معلوم ہے. اور یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کو جب دکھایا گیا تھا کچھ ایویڈنس تو انہوں نے کہا جی آپ گھر جائیں. تو وہ بہرحال دیٹس ناٹ دا ایشو. اس کے بعد مواقع کتنے آتے ہیں کہ آپ چیزوں کو یو بلڈ بریجز. لیکن عمران خان صاحب وہ اپنے کو یعنی کہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کے پاس ایک آبجیکٹیو ہے، اور وہ آبجیکٹیو جو ہے جو ان کا ہے گول ہے اس پہ ہر چیز حاوی ہے، جو مرضی وہ کرے وہ جائز ہے. تو آخری بلنڈے عمران خان صاحب کا تھا جب اسحاق ڈار صاحب کی کمیٹی تھی اور شاہ محمود صاحب کی، اور یہ ملے اور انہوں نے طے کیا کہ اینڈ آف جولائی اگست میں یہ ارلی اگست میں یا کچھ اراؤنڈ دیٹ ٹائم کر دیں، جون اینڈ یا اینڈ جولائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور الیکشنز ہوں گے اکراس دا کنٹری، یا 30 سپٹمبر کو یا 1 کو. اس حد تک بات چلی گئی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے نہیں انتظار نہیں کرے، فوراً کرے. تو ٹھیک ہے، اگر پرویز الہی صاحب کا کیا تھا گھر پہ اٹیک غلط کیا تھا، لیکن آپ نے اپنا آبجیکٹیو دیکھا تھا بڑا. پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے آپ وہ بچے ہیں جن کو ڈائپر پہناتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور آپ ان کو کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں پنجاب کے. لیکن آپ نے ان پہ یا کس پہ یا کس زوم میں آ کے یو بیسکلی تھرو اٹ away that opportunity. اور اس کے بعد تو سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں بات کہاں جاتی ہے آگے. میں تو اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.